महबूब साहब ने कहा, तो ये हम देखते हैं कि पार्टी की क़यादत का ताल्लुक किस तरह से, आया वो मजदूर है, आया वो किसान है, आया वो आम आवाम है, या वो बड़ा कोई जागीरदार और बड़ा सरमायादार है पाकिस्तान का। तो हमने देखा कि जितनी भी इस वक्त के सियासी पार्टियां, मजहबी पार्टियां और जितनी भी पार्टियां हैं, वो बड़े बड़े जागीरदारों और सरमायादारों पर, आम लोगों की कोई बात नहीं। इस वजह से सबसे पहली जो हमने बात रखी वो ये रखी कि हम एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जो आम पाकिस्तानी अवाम की आवाज बनेगी। उसमें किसी तरह का कोई मजहबी फर्क नहीं होगा, उसमें सबकी इज्जत जो है वो हमारी साझी होगी। पार्टी की बुनियाद भूख की बुनियाद पर होगी। मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, सबको भूख लगती है। भूख हमारा मुश्तरका असासा है गरीबों का। तो जिस जिसको भूख लगती है वो पार्टी में आ जाए। तो आज सबसे पहले यहाँ पे नो डाउट मेरे जो है बहुत सारे मसीह भाई बैठे हैं, और मैं बड़े फख्र से ये कहता हूँ कि इनमें से ही हमने जो क़यादत मुंतखब की वो आपके सामने खड़ी है। पार्टी जब मैंने बनाई तो मैंने ये सोचा कि ऐसी पार्टी होगी कि जिसमें एक मुश्ताक अहमद सुल्तान नहीं होगा, हजारों मुश्ताक अहमद सुल्तान होंगे। आज मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी हद तक अपने आप को कामयाबी महसूस कर रहा हूँ। नदीम चीदा साहब ने, इमरान नज़ीर ने, जुबैदा मदी ने, अपना क्या नाम है जवाद साहब ने जिस तरह से बात की है और जितनी मेच्योर बात की है, तो वो इस बात का, इस सवाल का जवाब है कि अवाम के अंदर कैसे जाया जाता है और अवाम में से क़यादत बाहर कैसे निकाली जाती है। ये नई क़यादत है, ये किसी तरक्की पसंद जमात का कोई बड़ा लंबा चौड़ा हिस्सा नहीं थे, ना ही ये स्कॉलर है, ना ही ये प्रोफेसर है, ये आम लोग हैं। लेकिन इनके दिल की आवाज जिस वक्त निकलती है तो उस वक्त ये दिल दहला देते हैं। बड़े बड़े जागीरदारों का भी, सरमायादारों का और बड़े बड़े मजहबी चौधरियों का भी ये दिल हिला, क्योंकि एक सच्चाई है जो अंदर से फूटती है, एक सच्चाई है जो अंदर से बोलती है। मुझे जिस वक्त देखें, जिस वक्त ये जड़ा वाला मुझे साथियों ने कहा कि वहाँ पे धरना शुरू है, जाना है, और मैं इमरान साहब, नदीम चीदा भाई, हम लोग गए वहाँ, एक वफद की सूरत में हम गए पार्टी की तरफ से। तो यकीन करें उससे पहले हम एक गांव में पहुंचे। जब तक हम सूरत का खुद आंखों से मुशाहिदा नहीं करते ना, तो उसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता, उसकी सच्चाई का उस हद तक अंदाजा नहीं होता, क्योंकि बात सुनी से नहीं होती। तो वहाँ पे जो मेरे मसीही भाई बहन थे, उन्होंने जिस तरह से मुझे बताया कि हमारे गिरजे में स्पीकर बंद कर दिया गया, और जो मौलवी साहब हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब जो अगर जो है वो इनकी इबादत की आवाज गिरजे से बाहर आए तो इनका गिरजा जला दें। 240 ये अपने आंखों से जब मेरे सामने ये बात हुई, मेरा दिल कट के रह गया। उसके बाद जब हम धरने वाली जगह पे पहुंचे तो हमारे वहाँ पे और बहुत सारे मसीही लीडरान भी थे, भाई थे, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें रिसीव किया, उसकी मेहरबानी। लेकिन वहाँ पे जो एक और मसला था कि 1300 लोगों के घर चला दिए गए, 2 साल हो गए, 2 साल पहले 28 चर्च भी उनमें शामिल है। आज तक रियासत पाकिस्तान कोई एक मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकी कि जी इसने किया। जो लोग उस सारे वाक़े में मुलविस थे, जिसमें इस मुल्ला, ये क्या इसका नाम है, बिजर, उसकी पार्टी के मेन किरदार शामिल थे, वो सबको पता, पूरे शहर को पता है, पूरे जड़ा वाले को पता है। उसके ऊपर यार इंतजामिया की आंखें कैसे बंद है। यहाँ कोई गरीब आदमी जो है वो एक साइकिल चोरी करके निकल जाता है तो सवेरे से पहले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, और वो FIR भी हो जाती है और पर्चा भी दर्ज हो जाता है। 1300 लोगों के घर जलाए गए।
ایک بندہ 2 سال گزر گئے، ایک بندہ آج تک انہوں نے نامینیٹ نہیں کر سکے کہ جی یہ فلاں مجرم ہے، یہ آپ کا ملزم ہے، اس نے جو یہاں پہ یہ شہادتیں ہوئی، جو یہاں پہ بچے زخمی ہوئے، جس طرح سے عورتوں کو گھروں سے نکال کے بھگایا گیا، تو اس کا یہ مجرم ہے۔ ہم ہر ایسے عمل کی ہم نہ صرف یہ ہے کہ اس کی آج کر رہے ہیں مخالفت، بلکہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور آپ بھائیوں کے ساتھ مل کے میں سب سے پہلے تو یہ وعدہ کروں گا، دیکھیں جب آپ پاکستان انقلابی پارٹی میں ہیں تو زبیدہ بہن نہ آپ کرسچن ہیں نہ میں مسلم، ہم سب ایک دوسرے کی عزت ہے، ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں۔ کہیں ایک کسی ہمارے کارکن کو اگر حکومتی ادارے ہاتھ لگائیں گے تو سارے پاکستان کے انقلابی پارٹی کے انقلابی سڑکوں پہ نکلیں گے۔ یہ دوسرا موضوع ہے جس میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری پارٹی میں ہم نے کوئی نواز شریف نہیں کھڑے کرنے ہیں، کوئی شہباز شریف نہیں کھڑے کرنے ہیں، کوئی بلاول بھٹو زرداری نہیں کھڑے کرنے ہیں کہ جن کی تین نسلوں نے یہاں پہ مسلط رہنا بنا دیں گے۔ میرا کوئی بیٹا، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، میرے کوئی بچہ، اس کو میں جان بوجھ کے پارٹی میں نہیں لایا کہ اس بات کی وہ نہ ہو کہ جناب یہ ایک نسلی پارٹی ہے۔ میرے لیڈر، میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ میں سے کہنا چاہوں گا کل کا پاکستان میں آپ کے ہاتھوں میں دیکھنا چاہوں گا۔ ہم جہاں چاہتے ہیں ندیم بھائی، ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر کسی طرح کی قیادت مسلط نہیں کرنے آئے، ہم آپ سے قیادت مانگنے کے لیے آئے۔ آپ بچے، کل رات کو بھی میری اپنے عمران سے یہ بات ہو رہی تھی کہ مجھے بچے دو، جو بچے کالج جاتے ہیں، جو ایف اے میں پڑھے ہیں، ایف ایس سی میں پڑھے ہیں، جو بی ایس کر رہے ہیں کسی مضمون میں، تاکہ ہم ان کو پڑھائیں اور وہ کل کا ہمارا مستقبل بنائیں۔ وہ 1981 میں میں NSF میں آیا تو آج میں ایک جگہ پہ لیڈرشپ پہ کھڑا ہوں، ایسے ہی ان بچوں میں سے کوئی نہ کوئی نکل کے آئے گا اور وہ ہماری جگہ پہ لیڈر بنے گا۔ تو یہ میری دوبارہ آپ سے بھی درخواست ہے، زبیدہ بہن آپ سے بھی ہے۔ آج کے موضوع کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس وقت ترقی پسند تحریک ہوتی کیا ہے۔ مدثر بھائی نے بہت اچھے طریقے سے ابھی بتایا۔ ترقی پسندی نام ہے کسی بھی مذہب، فرقے، تعصب، زبان کے اوپر بانٹنا، جتنی بھی تفریقیں ہیں جو انسانوں میں پیدا کی جاتی ہیں، جو یہ جاگیردار سرمایہ دار پیدا کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں پیدا کرتے ہیں، دنیا بھر میں پیدا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے ہمارے اندر نفرتیں پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور اس میں ملا بہت بڑا ٹول ہوتا ہے ان کا، چاہے وہ اسلام کا ملا ہو، چاہے وہ ہندو کا ملا ہو، چاہے وہ کرسچن کا ملا ہو، چاہے وہ اپنا پارسی کا ملا ہو، جہاں جہاں بھی ملائیت ہے وہ ملا کو اسٹیٹ کے ایک اہم رول کے طور پہ جو ہے یہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں جب ان ساری نفرتوں کو، تفریقوں کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو وہ ہے ترقی پسندی، یعنی کہ انسان سے پیار، ہر انسان سے پیار، بلا تفریق، کوئی کرسچن ہے، بلا تفریق کوئی جٹ ہے، بلا تفریق کوئی سندھی ہے، بلا تفریق کوئی بلوچی ہے، سب سے پیار۔ تو اس چیز کا نام ترقی پسندی ہے، اور یہ ترقی پسندی صرف یہ آپ کے سامنے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو چلے گئے، میڈم فرزانہ باری آج آئی تھیں، بڑی ہمارے لیے عزت کی بات تھی، تو سب نے یہی بات کی آپ کے سامنے۔ تو یہ وہ قافلہ ہے کہ جو ترقی پسندی کو لے کے پورے پاکستان میں آگے چل رہا ہے، لوگوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرنے کے بجائے نفرتیں دور کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ اور آج کے حالات میں ہمارے پاس جو ہے وہ آگے بڑھنے کے کیا مواقع ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ جب تک لوگوں کے حقوق کے لیے، جب تک عام
آواز میں عام عوامی سٹائل میں ان کی بات ہم نہیں سنتے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد نہیں کرتے. دیکھیں مسئلہ حل ہونا یا نہ ہونا تو اللہ کو پتہ ہے نا, لیکن ایک بار چل تو پڑے, ایک بار محنت تو کریں, یعنی کہ ہم یہ طے تو کر لیں یار ہم نے نکلنا ہے اور ہم نے اس غریب کی جو مظلومیت ہے, اس کے اوپر جو ظلم ہے اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے اور اٹھاتے رہنا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انفورسین ہمارے ساتھ ایسی کوئی مدد آ جاتی ہے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. ہم جہاں جہاں گئے ہیں آج تک ہمارے سامنے ناکامی کہیں بھی نہیں, کوئی نہ کوئی کام ہم کسی ہم اس کو حل کرتے ہیں. تو اس وقت پہ ضرورت اس بات کی ہے, میں آپ سب جو دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, سب سے پہلے تو اپنے طبقے کو اپنا دوست سمجھیں. کوئی جاگیردار, کوئی سرمایہ دار ابھی کہہ رہا تھا کہ اچھا جی 5 سال بعد ووٹ ہوتے ہیں, دوبارہ آتے ہیں, وہ ہم سے پوچھتے بھی نہیں, ہاں بھائی تم کون تھے, 5 سال تو وہ پوچھتا بھی نہیں ہے. جب دوبارہ ووٹنگ کا ٹائم ہونا ہے انہوں نے پھر حاضر ہو جانا. ٹھیک ہے, وہ چند ایک جو ہے وہ ہمیں کھلاتا ہے یہ بریانی کی دیگیں اور یہ اور وہ, اور ہمارے بھولے والے عوام جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. دیکھیں 78 سال ہو گیا, 47 میں بنا تھا پاکستان, ٹھیک ہے, آج 2025 ہے, تو 78 سال ہو گئے. 78 سالوں میں ہمیں سوائے خالی نعروں کے کچھ نہیں دیا گیا. جو آتا ہے نا ایک سے پڑھ کے ایک بڑک مارتا ہے, اوے دودھ دیا میرا بگا لگے, اوے مکھن آیا کرے گا ہر ایک دکار, اوے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. اور جب ہوتا کیا, ہر دور کے اندر آپ گن لیں یہ مہنگائی پہلے سے دگنی ہو جاتی ہے, لٹرلی دگنی ہو جاتی ہے. یعنی آپ, میں 2008 سے شروع کرتا ہوں, مشرف گیا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, پاکستان پر 1947 سے لے کے 2008 تک مسلسل قرضہ چڑھا. 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. 5 سالوں میں انہوں نے پاکستان پر جو قرضہ اتنے سالوں میں لیا اپنا, 5 سالوں میں انہوں نے ڈبل کر دیا. اچھا اب پھر نواز شریف کا آ گیا کہ جی ہم پاکستان کی غربت دور کریں گے. 5 سال نون لیگ نے حکومت کی. جتنا قرضہ پاکستان پہ 2008 میں تھا اور جسے ڈبل کیا پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے اس کو بھی ڈبل کر دیا, یعنی 4 گنا ہو گیا. عمران خان نے 3.5 سال کی حکومت میں یہی کام کر کے دکھایا, یعنی وہ جو 4 گنا ہوا اس کو 8 گنا کر دیا. اور وہ قرضہ ہے کس پہ, وہ قرضہ ہمارے ان بچوں پہ ہے, آپ نوجوانوں پہ ہے, وہ قرضہ آپ کے سروں پہ ہے, کیونکہ آپ کے خون پسینے کی کمائی سے انہوں نے روپیہ نچوڑ کر تو یہ قرضہ جو ہے وہ اس کے اتار دیا. پاکستان کا آدھا بجٹ یعنی ہماری جیبوں میں سے آدھا پیسہ وہ اس وقت پہ یہ IMF کو, یہ ورلڈ بینک کو, یہ سعودیہ کو, یہ چائنا کو, یہ فلاں جن سے ہم نے قرضہ کیا, وہ ان کے قرضے اور ان کے سود اتارنے کے لیے وہ پیسے خرچ ہو جاتے. اب جس گھر میں ہماری محنت کا آدھا پیسہ گھر پہ آئے ہی نہ, تو وہاں پہ اگر ہم یہ خواب دیکھیں کہ اس ملک میں ترقی ہوگی تو وہ ممکن نہیں. اس کا علاج جو ہے, واحد علاج, وہ صرف اور صرف ہماری ترقی پسند جماعتوں کے پاس ہے. اور وہ کیا ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک جو تم نے قرضہ لیا اور جو ہم نے سود ادا کیا اس کو گن لو, اس کے بعد ہم تمہیں 1 روپیہ بھی اور واپس نہیں کرنے والے. یہ ہمارا پیسہ, ہمارے خون پسینے کی, ہمارے ملک کی کمائی ہے, ہم نے نہیں دینے کسی کو. یہ ہمارے بچوں کے اوپر خرچ ہوں گے, یہ ہمارے نوجوانوں کے اوپر خرچ ہوں گے, ان کی تعلیم پہ, ان کے علاج پہ, یہاں پہ خرچ ہوں گے, ان کی فلاح و بہبود پہ. ان کو پکے گھر بنا کے دیے جائے سب کو, سارے پاکستان کو. دیکھیں ترقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں جی اچھا جی یہ 10 لوگ خوشحال ہو گئے تو پاکستان خوشحال ہو گیا, یا یہ 100 لوگ خوشحال ہو گئے تو پاکستان خوشحال ہو گیا, یا یہ کوئی 1 لاکھ لوگ خوشحال ہو گئے 25 لاکھ کروڑ میں سے تو پاکستان خوشحال ہو گیا. ایسا تو نہیں ہوگا. جب سارے 25 کروڑ عوام تمام کے تمام وہ خوشحال ہوں گے تو پاکستان خوشحال ہوگا. اور ہمارا ویژن پاکستان انقلابی پارٹی کا اس معاملے میں بہت کلیئر ہے, اور ہماری لاہ عمل اور ہماری لائن آف ایکشن کہ کیا کرنا ہے وہ بھی بہت کلیئر ہے. اور انشاءاللہ تعالی ٹائم آنے پہ ہم اپنے آپ کو ثابت بھی کریں گے.
آج کا میں بات اس پہ اختتام کروں گا کہ میرے بھائیوں جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بچے، یہاں پڑھو، نہ صرف کتابیں وہ پڑھو جو اسکول میں پڑھاتے ہیں بلکہ سیاست کی کتابیں بھی پڑھو۔ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے زندہ باد آپ کے ہم نے چھاپے ہیں، میں یہاں باجی زبیدہ کی ڈیوٹی لگاؤں گا کہ وہ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، ان کے گھروں میں جا کے پڑھانا ہے، ان کے علاقوں میں جا کے پڑھانا ہے۔ تو آپ وہ پڑھو گے، کل کو وہ شعور جو جس کی کمی ہے اس قوم میں وہ پوری ہوگی۔ کل کو وہ لیڈر جو آج ہمیں نچلی سطح سے نظر ہی نہیں آتا، وہ لیڈر آپ لوگوں کی شکل میں نظر آئے گے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کو بچو آپ لوگوں نے لی۔ غالب کے ایک شعر میں آج کے موضوع کا سارا احاطہ ہو جاتا ہے، وہ گل سن چپنا، گل سن چپنا راج لیا اپنا، اس سرا دیا پوتیاں نے، اس سرا علامہ اقبال کہتے ہیں جی، اس سر کا اعتراض سرا دیا پوتیاں نے، پوتیا پڑوتیاں نے، تینوں کچھ دیتا بھی ہے ایویں پیٹ اپنے اپنی جگہ پہ اسلام و تسلیم کے لیے بات کریں جو آپ نے کیا ہے۔ جی جی، پارٹی نے اسلام و تسلیم کے لیے دیکھیں ہم لوگ جتنا کر سکے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جاگیردار سرمایہ دار پارٹی کو ہم ہیں۔ پچھلی مرتبہ 2023 میں جب سیلاب آیا تھا تو بھی ہم نے سیلاب زدہ علاقوں میں 26 میڈیکل کیمپ لگائے تھے۔ زندہ باد۔ اس مرتبہ بھی جہاں جہاں میرے ساتھ یہ حسیب اللہ بیٹھا ہوا ہے، فیض یہاں پہ ابھی کھڑا ہوا ہے، تو ان بچوں نے، فیض کھڑے ہو جاؤ، ان بچوں نے 6 میڈیکل کیمپ ان جگہوں پہ جا کے لگائے ہیں کہ جہاں پہ پیدل پہنچنا جو ممکن ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو میڈم مریم گلی گلی پھر کے تو ہمیں ویڈیو بنا کے دکھاتی رہتی ہے کہ میں نے عوام کے لیے یہ کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، تو بھائی تم ہمارے سر پہ کوئی احسان نہیں کر رہی ہو، ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں، ہماری جیبوں میں سے ہر مہینے تم اتنے پیسے لے جاتے ہو، جو ہم کماتے ہیں آدھے سے زیادہ تم لے جاتے ہو ٹیکسوں کی شکل میں، تو آپ ہمارے سر پہ احسان نہیں کر رہے ہو، یہ آپ کا فرض ہے۔ اور ابھی بہت سارے فرائض ہیں جو آپ سارے انجام نہیں دے رہے ہو، جو ہم نے آپ سے سارے انجام کروانے ہیں اور ہم کروائیں گے انشاءاللہ۔ زندہ باد۔